पाकिस्तान की कादियानी इस्टेब्लिशमेंट बताए कि जब से ये मादरचोद, क्या नाम है इसका, आसम मनीर, ये हरामजादा जब से पाकिस्तान का चीफ बना है, मुझे ये बताया जाए कि इसने क्या कारनामा अंजाम दिया है माचोद ने। सिवाय पोलराइजेशन के, सिवाय सियासी बहरानों के, सिवाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, कौम परस्ती और टेररिज्म, और इसके अलावा अब वो फ़िरकावारियत की बुनियाद के ऊपर भी क्या बोलते हैं, कुरम एजेंसी में काम शुरू हो गया हुआ, और ये और फैलेगा। और इस मादरचोद ने एक भी सही एक्शन नहीं किया। इतनी बड़ी माचोदो फौज बनाई हुई है, तो मुट्ठी भर टेरर, क्या कहते हैं, टेररिस्ट जो हैं उनको काबू नहीं कर सकते। एक इंतहाई वीक स्टेट अफ़गानिस्तान, जहाँ से कि ये मदर ऑफ टेररिज्म जो है वो वहीं से निकला, जदीद टेररिज्म जो है, जिसको ये पाकिस्तान के मादरचोद कादियानी जर्नैल और ISI जहाद कहते रहे, हालांकि जहाद तो था नहीं। तो ये मदर ऑफ जो 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 नया टेररिज्म है, ये अफ़गान फसाद है 80 की दहाई का शुरू हुआ। आज तीसरी नस्ल है, वो उन्होंने वही परचम उठा रखा है कुछ तो खून का, इस्लाम और जहाद के नाम के ऊपर। तो बहुत आसान सी बात यह है कि हम लोग क्यों नहीं समझते, हम क्यों नहीं एनालिसिस करते कि जब से ये आया है माचोद, इसने ना टेररिज्म को रोकने की कोशिश की है, ना वो तालिबान जो खुले तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना जो है वो सारा स्टांस एंटी पाकिस्तान बनाकर और पाकिस्तान को तोड़ने के मिशन के ऊपर गामजन है। इस माचोद ने किया क्या है? और ऊपर से कादियानियों ने अपने इस कादियानी कुत्ते को 3 साल की और दे दी है मुद्दत। और ये बड़ा वाइटल टाइम है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान के कौम नहीं समझेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा न खास्ता ये सारी सूरत हाल वो दूसरा बांग्लादेश वाली बना रहे हैं। ओके, कोई ज़रूरत नहीं थी। इमरान खान जो बिल्कुल टोटल फेलियर हो गया हुआ था, उसको और 1 साल हुकूमत करने देते। ये बिल्कुल जो है ये तारीख का एक बुला बसरा किरदार बन जाता। लेकिन कादियानी मुफाद इसी में था कि इसको बचाया जाए और अपनी दूसरी बी टीम को लाया जाए। ये माचोद, ये जो क्या नाम है, नवाज शरीफ फैमिली, इनकी रूट्स भी कादियानी है। पाकिस्तान में कोई थानेदार नहीं बन सकता, भैन ही आ गया 10 बारी प्राइम मिनिस्टर बन गया वो। हाँ, कमाल हो गया। ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इसलिए जहाँ तक मेरी फाइंडिंग है वो यही है कि मिर्ज़ा कादियानी का एक मुरीद बना था अमृतसर का, उसका नाम मियाँ जीवन भट्ट था। ओके, मुझे जो है जो सिरा मिल रहा है अभी तक वो इसके ख़ानदान से मिल रहा है। ओके, कि वो इस ख़ानदान का है बुज़ुर्ग। तो जब मैं कहता हूँ जिन कपो ओये लाले मरज़ईदा बाले, तो इसमें मैं पूरे हवाले भी पेश करता हूँ। चलो खुदा करे मरज़ई ना हो, लेकिन बात यह है कि एक कॉमन सेंस की बात है। पाकिस्तान में जैसे कोई जो है बड़े ओहदे पे आ ही नहीं सकता, छोटे ओहदे पे नहीं आ सकता जब तक कि वो मरज़ई ना हो। क्या लोगों को इस बात में मेरी शक है? कमाल हो गया। आपके तमाम के तमाम सियासतदान जो हैं
جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ یا تو براہ راست قادیانی ہیں یا قادیانی نواز ہیں. تو اس لیے پاکستان کو بحرانوں سے دو چار رکھ کے ہی قادیانی جو ہے مکمل اپنی تسلط کو برقرار رکھ سکتے ہیں اس ریاست کے اوپر. تو اب جیسے انسائڈ اور آؤٹ سائڈ دونوں فورسز ایسی ہیں جو پاکستان کو اب توڑنا چاہتی ہیں. تو اس کے لیے بات پاکستان کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں اس خطے میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں. اوکے، اگر پاکستان ٹوٹ گیا تو یہاں جو مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی اس کا امیجن نہیں کوئی کر سکتا. تو ایون یہ جو افغان جو پاکستان کو 1947 سے لے کے آج تک ہندوستان سے زیادہ اس کو توڑنے کے خواہش مند ہیں، پاکستان ٹوٹ گیا تو افغانستان کا بھی ستیاناش اور ہوگا. اوکے، تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. آپ نے وہ جی عمران خان کی پارٹی آ رہی ہے، کبھی جناب وہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور کبھی اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. یہ سارا ڈرامے بازی ہے، یہ سارا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور جس میں قادیانی بہت کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. اگر اتنا ہی وہ ریاست کے لیے کیا کہتے ہیں پین تھا ان کے لیے، تو وہ بھٹو کا تو یہ بھٹو سے بڑا تو لیڈر نہیں ہے، بھٹو کے پیشاب کے برابر نہیں. بھٹو مسلمان، یہ قادیانی. بھٹو پاکستان کو بچانے والا، اور یہ جناب پاکستان کو مزید ڈی سٹیبلائز کرنے میں اس کا اور اس کے پیش رو جتنے بھی سیاستدان ہیں، ضیاء الحق سے لے کے وہ سب کے سب اسی ناپاک مشن پر کام کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے دن بدن ایک کرپشن. ہم آئے ہیں رول کرنے، پیسے بنائیں، بینکوں میں فورن بینکوں میں جمع کرائیں. ساری پارٹیاں ساری کیا بولتے ہیں ماشاء اللہ وغیرہ یہی کر رہی ہیں. لوگ پھر بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی پاک فوج زندہ باد، پھر بھی جناب عمران خان آوے بی بی آوے زرداری آوے نواز شریف آوے وہ تو آوے پاکستان جاوے. یار یہ لوگ کتنے نون سینس ہیں کہ یہ اس چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھ رہے کہ جو ڈھانچہ ہے، جو سسٹم ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جب تک ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کبھی بھی ایک ترقی مضبوط اور ایک خوشحال کنٹری نہیں بن سکتا. تو مجھے سمجھ نہیں لگتی، جو ایڈ بھی ملتی ہے وہ چند قادیانی جرنیلوں کے، چند قادیانی سیاستدانوں کے پاس چلی جاتی ہے، وہ کھا پی جاتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے اوپر قرض در قرض لگتا جا رہا ہے. اور لوگ پھر بھی ان کو ووٹ دے رہے ہیں، لوگ پھر بھی ان کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، لوگ پھر بھی ان کے لیے نعرے بازی کر رہے ہیں. اتنی بڑی بد نصیبی، خودکشی ہے یہ، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو جاگو جب آغا وسیم مرزئی ہٹاؤ تحریک بات کر رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا نقص جو ہے وہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے اوپر قادیانی مافیا کا مکمل کنٹرول ہے. اوکے، اب لوگ سمپل سی بات ہے، انہوں نے وہ ہوا چھوڑ دی کہ بھئی وہ کیا ہو گیا ہے، ورلڈ ہیلتھ والوں نے دنیا کو پاگل بنانا اور یہ دیکھنا کہ ون ورلڈ آرڈر کتنا ہم اس کو جو ٹرائل بیس کے اوپر یہ کیا نکالا تھا کرونا کا، کہ دیکھتے ہیں وہ ون ورلڈ آرڈر کتنا کامیاب جاتا ہے. اور وہ بہت کامیاب گیا. انہوں نے کہا ماسک پہن لو، جاپان سے لے کے امریکہ تک ہر بندے نے ماسک پہن لیا. کوئی دلیل نہیں بتائی کہ ماسک پہننے سے اور یہ وہ
یہ سارے کے سارے ڈرامے اب وہ ختم، پتہ نہیں ویکسین لگا دی، کیا لگا دیا جسموں کے اندر، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ انہوں نے جناب دنیا میں کنڈم بیچنے تھے تو ایڈز کو نکال دیا. ایڈز آ گئی اور آج ہے جی وہ ہم جنس پرستی سے اور ہم جنس پرستی کو سب سے زیادہ پروموٹ بھی یہی کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں پاکستان کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم وہاں کے شہری ہیں اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں پاکستان بنانے کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں انگریز نے بنایا، ان کی ماں کا چوت. یہ بالکل انگریز نے نہیں بنایا، یہ مسلمانوں کی قربانیوں کے اوپر بنا ہے. یہاں آپ لوگ یہ کبھی سوچیں بھی نہ. اور مزیداری کی بات ہے، جو کنٹریز انگریزوں نے بنائی ہیں، جن کے لیے انگریزوں نے جنگیں کی ہیں، جن کے لیے انگریزوں نے فنڈنگ کی ہے، جن کے لیے انگریزوں نے اسلحہ دیا ہے، وہی آج سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں یہ پاکستان انگریزوں نے بنایا ہے. جن کی سرحدیں انگریزوں نے تعین کی، جن کے شہر جو ہے وہ انگریزوں نے جا کے دفاع کیے. لیکن بہرحال یہ تو پاکستان نہ کسی مرزے کا ہے، نہ کسی کپتان کا ہے، نہ ہی کسی زرداری کا ہے، نہ ہی کسی نواز شریف کا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں. ہمارے بزرگ جو تھے وہ جناب 47 میں بھی آگے تھے، 53 میں بھی آگے تھے. اوکے، ایک کمیٹڈ تھے پاکستان بنانے پہ. پاکستان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دشمنوں کی اجارہ داری کے خلاف جو تھے وہ. تو یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ میری باتیں سننے کے باوجود یا تو کوئی میری بات کہیں کہ یہ غلط بات اس نے کی ہے تو پھر تو میں مانوں. تو اس لیے آج جو لوگ عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں، جو لوگ شہباز شریف کے لیے ہے، یا جو لوگ یہ پولرائزیشن جو ہے یہ ملک کو اسی ڈگر پہ لے کے جا رہی ہے جس ڈگر کے اوپر ربوہ مافیا چاہتا ہے. اور یہ کوئی آج کا پلان نہیں ہے ان کا، یہ ضیاء الحق قادیانی کے وقت کا پلان ہے کہ اس کو اتنا کمزور کر دو کہ لوگ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں خدا نہ خواستہ مرزے کی نبوت بھی قبول ہو جائے گی، ہمیں 2 روٹیاں کھانے کو دے دو. اوکے، تو یہ جیسے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کہا کرتا تھا کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ اس قدر مادر چوت ہیں کہ اگر میری مخالفت میں ان سب کو مرزے قادیانی کی قبر پہ جا کے فاتحہ کا کہے تو وہ یہ بھی کریں گے. اور اس کی باتیں پروو ہوئی ہیں. انہوں نے جو قومی اتحاد بنایا تھا اس میں 4 مرزئی تھے اور نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ نظام مصطفیٰ. اصل میں کیا تھا؟ نظام وہ قادیانی مرزا کا نظام لگانے کے لیے. تو یہ مولوی ہمیشہ جو ہیں گمراہ کرتے آئے ہیں لوگوں کو. انہوں نے ہمیشہ بٹرے کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ باطل قوتوں کا ساتھ دیا ہے. قادیانیوں کا سب سے زیادہ سپورٹ انہوں نے کی ہے. تو اس لیے بہرحال آج جو صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، قوم پرستی، فرقہ پرستی، مہنگائی، انسرٹنٹی، ایک طرف افغانستان ہے وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے پورے وہ انہوں نے وہ کیا سپاری لے کے آئے ہوئے ہیں طالبان کہ یہ کرنا ہے. اور یہ مادر چوتھ ISI اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ، میں 10-12 سال سے کہہ رہا ہوں طالبان آپ کے خلاف ہوں گے. طالبان افغانستان میں آ کر امریکہ ان کو پاور دے گا. امریکہ ان طالبان کو وہاں افغانستان میں کچلنے نہیں آیا. جب یہ 2001 کی باتیں ہیں تو میں وہ اس کو جو ہے ایک بڑی طاقت بنانے آئے ہیں. اوکے، میں تو
یاد رکھتا ہوں چیزوں کو کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں سے بھاگے کابل سے پاکستانی طالبان کو انہوں نے وہ چھوڑ دیا کیا جبل السراج میں پنجشیر کے ارد گرد کابل کے ارد گرد اور راتوں رات خود غائب ہو گئے اور نہ صرف غائب ہوئے بلکہ انہوں نے پوری انفارمیشن دی کہ کارتے 4 کے گھر میں 4 پاکستانی ہیں جن میں 2 پنجابی ہیں 2 پٹھان ہیں 1 سندھی ہے اس حلیے کے ہیں ان کو پکڑ لینا پکڑنا کیا تھا مار دیا گیا جیسے کہ کتے کو مار دیتے ہیں روڈز کے اوپر یہ چیزیں اگر قوم بھول جائے تو میرے پھر وہ جناب وہ طالبان جو جہاد کا نعرہ لگا رہے تھے کیسے بھاگے ہیں آئی تھنک اٹ واز ان نومبر 2001 کی بات ہوئے گی کیسے بھاگے ہیں اور دن کی روشنی میں بھاگے ہیں اور اوپر کیا کون سے وہ اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں ان کو سیف پیسے دی گئی ہے اور یہاں نعرے لگ رہے ہیں کہ جی یہ جہاد کر رہے ہیں ایسیاں دوڑاں لگائیاں مسعود کے لوگوں نے اور انہوں نے جتنے بھی وہ ڈائی ہارڈ قسم کے سواتی یا پنجابی طالبان آئے ہوئے تھے ان کی پوری انفارمیشن ان کے سونپی مسعود کے لوگوں کے اور انہوں نے جو گندا سلوک ان کے ساتھ کیا اس کی تو تاریخ نہیں بتا رہے ماچود تو میں یہ بہرحال اب کیا ہے جو لوگ طالبان کے آنے کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ان کو آپ پکڑ کے پاکستان کے اسلام آباد کے چوک پر جو ہے ڈی چوک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو وہاں پھانسیاں دو ماچے دو کوئی محب وطن ہوتا کیونکہ گمراہ کرنا کسی قوم کو غلط معلومات دینا یہ بہت یہ غداری ہے اور غداری کی سزائے موت ہوتی ہے لاؤ اس ماچو لال ٹوپی والے گانڈو کو پھانسی دو تو اسی طریقے سے اور یا تو تمہارے قبضے میں بیٹھا ہو اس کو کیا کر رہے ہو وائی یو پیپل آر ویسٹنگ یور ٹائم ماچوت کو لگاؤ پھانسی اس کی وجہ سے کتنے لوگوں نے جو ہے خود کا حملہ آور بنے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ کیا نام ہے پاکستان کے لوگوں کا خون کرنے میں شامل ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس کو تو کب سے جو ہے سریعام پھانسی دینی چاہیے تھی لیکن بہرحال کیونکہ ریاست ہی ماچود ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے اور آج کیا اب جو صورتحال دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے نواز شریف فیملی کو اس کی کوئی فکر ہے نہیں کیونکہ ان کی 20-30 نسلیں جو ہیں وہ تو تر گئی ہوئی ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی پرائم منسٹرشپ کی انہوں نے جہاز پکڑنا ہے اور دبئی یا کیا بولتے ہیں لندن چلا جانا ہے وہاں رہیں گے تو اسی طریقے سے یہ جرنیل ہیں یہ بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ماچوت پاکستان کے ججز وغیرہ قادیانی ان کو تو جناب اسپیشلی جہازوں کے اوپر بٹھا کے تو جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا ایسے ہی جیسے وہ کیا کہتے ہیں اب یہاں ان مادر چود قادیانی صحافیوں کو پاکستان کا نہیں پتا کہ کیا ہوا وہ منصور اجاز نے جو لسٹ CIA کو دی ہوئی تھی 10-20 ہزار افغانوں کی وہ جناب انہوں نے ان کو اکٹھا کیا جہازوں میں بٹھا کے تو اسلام آباد پہنچا دیا وہ سارے کنورٹڈ تھے قادیانیت میں اینڈ آئی نو اٹ پرسنلی ان کو موسٹلی کسی کو کینیڈا کسی کو امریکہ وغیرہ سیٹل تھینکس ٹو کیا کہتے ہیں منصور اجاز تو یہ ہم کیا پاکستان کی ISI ایجنسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جتنے بھی افغان آئے ہیں یہ قادیانی کنورٹڈ ہوئے ہیں they knew it لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو قطعاً پاکستان کے مفاد نہیں ہے ابھی میں پھر کہتا ہوں بھٹو نے 20 قتل بھی کیے ہوتے 100 قتل بھی کیے ہوتے 1000 قتل بھی کیے ہوتے بھٹو کو پھانسی دینا پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا بھٹو کو پھانسی دینا قادیانیوں کے مفاد میں تھا اور ہماری حکومتی مشینری نے قادیانیوں کے مفاد کا رکھوالی کی اور یہاں عمران خان جو بالکل فیل ہو رہا تھا اس کو گورنمنٹ میں رہنے دیتے ماچدو یہ اس کی پولیٹکس ختم ہو جانی تھی اوکے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ اپنی ڈائنگ سٹیج پر تھا
لیکن انہوں نے آکسیجن اس کو دی ماچود کو، اس کو ریموو کروا دیا اور اس کے بعد دوسرے قادیانی نمبر 2 کو لے آئے ماچود کو. یار یہ اتنی سمپل سی باتیں یہ لوگ بھول گئے ہیں. کتنے 2018 میں اس کی حکومت ختم ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو 2000 کتنے میں، 4-5 سال ہو گئے ہوں گے. اگر اس کو رہنے دیا جاتا تو آج وہ ختم تھا. لیکن کیونکہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے موروں کو ایسے جلدی سے ختم نہیں ہونے دیتے. دیکھ لیں نواز شریف جیسا ڈفر آدمی 4 بار پاکستان کا پرائم منسٹر قادیانیوں نے بنا دیا. کبھی اس کو جیل میں کروانے کی کوشش کی، کبھی جلا وطن کروا دیا، لیکن محفوظ رکھا. تو یار یہاں یہ صورتحال ہے. اب کیا انہوں نے، میں بارہا کہتا ہوں، انہوں نے کیا ہے، اس ماں چود نے کیا ہے، بہن چود نے. اوکے اتنی ہر روز کوئی نہ کوئی غریب فوجی، کوئی لانس نائک ہے، کوئی صوبے دار ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے جو غریب مسلمان فوجی ہوتے ہیں ان کو مروا رہے ہیں. اور یہ ماں چود کیا ہے جی، ہم طالبان کو وارننگ کر رہے ہیں، ہم میٹنگیں کر رہے ہیں، ہم جناب پلان بنا رہے ہیں. کیا ماں چودو تم نے کون سا پلان بنایا ہے؟ گانڈو کتی کے بچے، حرام زادے، گانڈو جلندری کتا، دفع ہو جاؤ ماں چود. اس وقت جو بھی پولرائزیشن ہو رہی ہے، ایون اسی سٹرکچر میں رہتے ہوئے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ کوئی پشتون ہونا چاہیے تھا. کیا پشتون کوئی غدار ہے؟ نہیں ہے. یہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کوئی بلوچ ہونا چاہیے تھا، کوئی سندھی ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ماں چودوں نے جان بوجھ کے ادھر بناتے بھی خود ہیں. لو جی یہ راول پنڈی کا وہ ماں چود آ گیا ہے، ادھر جناب وہ لاہور کا وہ آ گیا ہے، دونوں پنجابی ہیں، تو اب یہ ایک بناتے بھی خود ہیں اور پھر یہ پروپوگنڈا بھی خود کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اوکے وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو ریموو کیا جائے، شہباز شریف کو ریموو کیا جائے. یہ ماچود اول تو پورے سسٹم کو ہی بدلا جائے، لیکن وہ تو ہو نہیں رہا. تو میں ویسے ہی اپنا سر کھپا دیتا ہوں کہ بھئی پاکستان کے اندر ایک مرزائی ہٹاؤ تحریک جو کہتی ہے ایسا ریولوشن لے کے آؤ. یہ تو قوم ظلم سہنے کی عادی ہو گئی ہوئی ہے. انگریزوں کے بعد انہوں نے مرزائیوں کی غلامی قبول کر لی ہے. میری باتیں کہاں چلیں گی؟ ضرورت اس بات کی ہے، لیکن کیا کیا جائے. وہ کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اس لیے ابھی جو وقت کی ضرورت ہے، یہ ماں چود جب سے آیا ہے اس نے سوائے قادیانیوں کے پلان کے مطابق پاکستان کے اندر انتشار کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. آرمی عاصم جہانگیر باجوہ ضیاء الحق کا نام نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے، قادیانیوں نے کیا ہے. ضیاء الحق ہے تو آرمی ہے، باجوہ ہے تو آرمی ہے، عاصم ہے تو آرمی ہے. یہ تو ماچودکی ہے، یہ تو شخصیت پرستی ہے. اور رزلٹ ضیاء الحق نے جو کچھ کیا اس کے نقصانات ابھی بھی آ رہے ہیں. باجوہ ماچود نے جو کچھ کیا اس کے نقصانات ابھی بھی آ رہے ہیں، اور اس ماچود نے جو نقصان کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. تو یہ پوری ٹیم شہباز شریف، عمران خان، زرداری، آرمی، عدلیہ، اور یہ جتنا بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اپ ود دا روٹس، فنش دیم. اس کے علاوہ آپ ورنہ پاکستان کو خدا حافظ کر دیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. طالبان ایک ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں، امریکنز نے ان کو اسلحہ بھی دے دیا ہوا ہے. اب وہ جس دن آئے ہیں اس دن سے انہوں نے آرمی اپنی فوج بنا رہے ہیں. اوکے وہ ان کو جو منتھلی کیا ویکلی ملتے ہیں $50 ملین امریکہ سے. اوکے انہوں نے چند ایک بیسز جو ہیں وہاں
ایز فار ایز آئی نو ایک جگہ جبل السراج ہے اور ایک اور جگہ ہے، وہاں پر انہوں نے سیکرٹ بیسز وہاں امریکن ایڈوائزر اور امریکن جاسوس اور کچھ فوجی جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، ایکسپرٹ، وہ تو ہیں وہاں پر، لیکن ایئر اسپیس افغانستان کی ٹوٹل امریکن کے، اور یہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ گانڈو لوگ جو کہتے ہیں نا جی وہ جہاد کر کے انہوں نے ان کو بھگا دیا، یہ کر دیا، تو یہ ایک دجالی پروپیگنڈا ہے۔ طالبان پہلے دن سے اینٹی پاکستان تھے، اینٹی اسلام تھے، اور یہ تا قیامت اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام رہیں گے۔ اوکے، تو اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ دن بدن پاکستان کے اندر جو ہے وہ علیحدگی پسند تحریکیں اور اب فرقہ وارانہ بھی شروع کروا دی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب قومی کیا کہتے ہیں لسانی اور نسلی جو نفرتیں ہیں اس کو بھڑکا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ پاکستان کو وہ توڑ دیں گے۔ ان کا یہی ہے کہ یہاں تک ابھی وہ چائنا میں جا رہے ہیں، طالبان چائنا کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہے وہ کیا وہاں جو مسلم کمیونٹی ہے اوگرز کو وہاں پر یہ ٹیررزم کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور ہماری آئی ایس آئی کہہ رہے ہیں طالبان ہمارے بچے ہیں۔ تو یہ بڑا منصوبہ ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ ہمارے پالیسی میکر اگر نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ نہیں سمجھتے، کچھ ہیں جو میری طرح ویژن رکھتے ہیں۔ انہوں نے جناب وہ جو بھی ایک بلاک بننا، اور یہ جو کوئی خوش فہمی میں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا اور رشیا اور ایران اور اس کے بلاک میں آ جائے گا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ کون ہیں؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ قادیانی ہیں، اور قادیانی جو ہیں وہ سب سے زیادہ مضبوط ان کی جو کنیکشن ہے وہ ویسٹرن پاورز کے ساتھ ہے، وہ انگلینڈ کے ساتھ ہے، وہ جناب امریکہ کے ساتھ ہے، وہ کینیڈا کے ساتھ ہے، وہ جرمنی کے ساتھ ہے۔ اوکے، ایک چائنا والے اور رشیا والے دن بدن یہ ہر روز یہ بیان نہیں دیتے کہ وہاں قادیانی احمدیہ کی جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس کو بند کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں خواجہ ناظم جو تھا وہ ماچود، وہ قادیانی کہتا تھا اگر ہم نے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تو امریکہ ہماری مدد روک دے گا۔ اسی طریقے سے ہر لیاقت علی خان قادیانی سے لے کر آج تک جو کیا نام ہے اس کا شہباز شریف قادیانی، یہ سب کے سب ماچود جو ہیں یہ پرو امریکہ ہیں، پرو ویسٹ ہیں، یہ پاکستان کو داو پہ لگا دیں گے امریکہ کی غلامی کے لیے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لوگ جانتے ہیں، بادا بیرا سے جو وہ فلائی کرتے تھے سپائی پلین پکڑا گیا، اس نے خودکشی نہیں کی اور اس نے سٹیٹمنٹ دی، ساری دنیا لائیو دکھایا گیا کہ جی دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان سے فلائی کر رہے، اور وہ خرشوف نے کہا کہ میں آپ کو تباہ کر دوں گا، میں نے بم باپ کی طرف کر دی ہے۔ ایوب خان قادیانی مادر چود، اگر پاکستان سے اس کی محبت ہوتی تو وہ خود امریکن کو کہتا کہ بھی چھٹی کرو یہاں سے، امریکن بھاگ رہے ہیں کہ کہیں میزائل ہمارے، تو وہ جناب روک رہا ہے ان کو، ماں چود حرام زادہ ہے، کوئی گل نہیں، بمب پین گئے تو ساڈے تے پین گئے، تن کچھ نہیں ہوتا، تم نہ جاؤ۔ تو اسی طریقے سے جناب ضیاء الحق قادیانی کے دور میں بھی کیا ہوا، سی آئی اے کو فری منورنگ دے دی گئی۔ اللہ کی قسم وہ جوش جو کیا بولتے ہیں جاسوس موساد کے، انہوں نے پورا پینیٹریٹ کیا اس زمانے میں، افغان جہاد کے نام کے اوپر انہوں نے جناب پاکستان کے اندر ایسی ایسی بیسز بنا لی ہوئی ہیں، ایسے ایسے اڈے بنا لی ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارا ہمسایہ جو ہے پاکستان کے اندر وہ ان کے لیے ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔
ہم اس کو وہ تبلیغی جماعت کا سمجھ رہے ہیں، واہ جی واہ یہ تو بڑا کیا بولتے ہیں مذہبی ہے، تبلیغ کر رہا ہے، بچوں نہیں پتہ پہنی ہے یا یہودی جنٹے نے سارے. یعنی اس طریقے سے انہوں نے سرایت کی ہوئی ہے. یہ سارا اٹ ہیپنڈ ڈیورنگ ضیاء الحق رجیم. اور وہ تو جانتا تھا کیونکہ وہ قادیانی تھا. حتیٰ کہ حد یہ ہے کہ جب یہ بلیک سپٹمبر کے خلاف اس نے آپریشن کیا تو اسرائیلی ایئر فورس آ گئی تھی وہاں پر. اور انہوں نے کیا، ہمیں یہ تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے ان لوگوں سے جو خود انوالو تھے اس میں، وہ بتاتے ہیں کہ سیرین آرمی جو ہے وہ نہ آ سکے مجاہد فدائین کی مدد کرنے کے لیے، تو انہوں نے پیٹرول شروع کر دیا. کیا بولتے ہیں ایئر فورس والوں نے، اسرائیل کی ایئر فورس نے، یہ گولان ہائٹس اور ادھر ادھر. تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب اٹیمپٹس بھی کی، ان کے ٹینک وینک آنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے بم شم مار کے تو سیرین کو پیچھے کر دیا. تو ادھر فری ہینڈ وہ گیا ضیاء الحق کو، اس نے 20-25 ہزار لوگوں کو شہید کر دیا. اب جو فلسطینی بتاتے ہیں، یہ تاریخ تو ہماری قادیانی ہی لکھتے ہیں نا، وہ بلا کیسے ایسی چیزیں لکھیں گے. تو جناب وہ کہتا ہے کہ نہیں جی، وہ شاہ کیا جارڈن وہ بھی ماچوت قادیانی ہی تھا، کیا نام ہے رائل فیملی کا. اس نے کہا تم واپس اب آ جاؤ، بہت ہو گیا. اس نے کہا نہیں، یہ بچے ہوئے ہیں تھوڑے سے، ان کی ماؤں کے کیا کہتے ہیں جو عورتیں ہیں ان کے وہ اندر بچے ہیں، تو لیٹ می فنش دا جاب، ادروائز 20-25 سال کے بعد جوان ہو کے تمہارے ڈنڈا دیں گے. یہ حالت تھی. اب بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو ہماری خطا ہے. تو جب ہم وہ کمیونزم کی تعلیم لیا کرتے تھے تو بادل نخواستہ، بہرحال افغانستان کے اندر ایک ہمارا ٹیچر ہوتا تھا نور الاسلام. اچھا مزیداری کی بات یہ ہے، بہت ہارڈ کور قسم کے جو کمیونسٹ ہوتے تھے، اصل میں ہوتے تو وہ بیچ میں نیشنلسٹ تھے لیکن اوپر وہ ان کے نام بڑے عجیب. آپ دیکھیے ڈاکٹر نجیب اللہ، اسلامی نام ہے، بہت اسلامی. حفیظ اللہ امین، بہت اسلامی نام ہے. نور محمد ترکئی، اسلامی نام، بہت زبردست. اسی طرح ہمارا ایک استاد ہوتا تھا، اس کا نام تھا نور الاسلام. وہ صبح اٹھتے لینن کو سلام کیا کرتا تھا. اس کے کمرے میں، اس کے آفس میں اتنی لینن کی اور مارکس کی فوٹویں تھیں کہ وہ پورے ماسکو میں کسی اور کمرے میں نہیں ہوں گی. تو وہ آ کے ہمیں لیکچر دیا کرتا تھا صبح صبح. اور ڈاکٹر شاہ نواز بھٹو کو بڑا غصہ اس کے اوپر ہوتا تھا. خیر وہ اس نے آ جانا رشین کیپ پہن کے، لمبا اور کوٹ پہن کر سردی کے دنوں میں. تو وہ آ کے اس نے پہلی چیز کہنی، لینن وایا سوکوما. لینن کہتا ہے، جس کا مجھے اب پوری یاد دے، لینن کہتا ہے کہ اب کیا کریں. جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان جو ہیں وہ تو اللہ کی کتاب کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو وہ کمیونسٹ کہا کرتے تھے لینن بتاؤ اب کیا کریں. تو وہ اس طرح کیا کرتا تھا. خیر تو وہ عجیب جو مطلب ان کے نام بڑے خاص مسلمانوں والے تھے اور کام پکے مارکسسٹ لیننسٹ وغیرہ. تو یہ ایک بات بتا رہا تھا. تو ہمارے بہت سارے جو ایسی چیزیں ہیں. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ دیکھیے جی جناب، پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. جب آغا وسیم نے آپ کو نقص بتا دیا ہوا ہے، نقص پتہ کیا ہے میں پھر بتاتا ہوں، نقص پتہ کیا ہے میں پھر بتاتا ہوں. اور کوئی حلالی ہے تھے آوے کہ آغا وسیم یہ غلط پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نقص کو، نقص کچھ اور ہے. تو میں پھر دیکھنے والا حال کی کرنا ہوا. اول تو وہ کوئی جرت نہیں کر سکتا. نقص پاکستانیوں سن لو، نقص صرف یہی ہے
کہ 1947 سے 2000 अभी 25 शुरू होने वाला है थोड़े दिनों तक, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, खुदा की कसम है, नक्स आपका क्या है कि यहाँ टोटल कंट्रोल जो है वो कादियानियों का आपकी रियासत का, और पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पर कादियानियों के ज़ेर तसल्लुत है। कादियानी जो हैं वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों के लिए, उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनका दिन कादियानी मुफाद के लिए शुरू होता है, और जब वो बेड पर जाते हैं सोने के लिए तो उनके कादियानी मुफाद के लिए होता है। हर कादियानी का, जज है, जर्नैल है, या ये जो भी बड़े बड़े लोग हैं, सफारतकार है, सियासतदान है, ये इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को लोग सीरियस नहीं ले रहे तो सफ़र कर रहे हैं। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक ऐसी तब्दीली की ज़रूरत है, फौज के अंदर से आए, उठाओ इस माचोद को मारो, क्या कहते हैं, कोई इनकलाब अवामी आए, जो कुछ भी है। पाकिस्तान का सर्वाइवल सिर्फ एक ही चीज़ में है कि आपने यहाँ कादियानियों का होल्ड ख़त्म करके यहाँ पर पाकिस्तानियों का होल्ड लाना है। जब तक अगर आप ये नहीं कर सकते, फितने भी पैदा होंगे, इमरान खान भी पैदा होगा, जरदारी भी पैदा होगा, करप्शन भी होगी, टेररिज्म भी रहेगी, अलहदगी पसंदी के रुझानात में भी इजाफा होगा, फ़िरका वारियत भी होगी, भूख नंग होगी, लोग जो हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस होके वो समुंदर की कश्तियों के कमज़ोर सी कश्तियों में बैठ के वो डूब जाने को प्रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ उनको कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ मुस्तकबिल अगर है किसी का तो वो कादियानी जमात है और उसके खलीफों का। वज़ीर वो बनते हैं, अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूँ, मशीर वो बनते हैं, डीएसपी वो बनते हैं, सफ़ीर वो बनते हैं, टोटल। तो अब क्या किया जा सकता है? अगर आप रेवोल्यूशन नहीं ला सकते तो कम से कम एक कानून साजी ही करवा दो, कम से कम एक कानून साजी करवा दो, मैं यही बना दो कि जनाब जो कोई भी सरकारी छोटा मुलाजम होगा या बड़ा मुलाजम होगा, जब तक अवाम के सामने इलानिया तौर पर यह नहीं कहता कि मैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कज़ाब और जहन्नम का कुत्ता कहता हूं और उसके मानने वालों को क्या जो है वो नबी या मुजद्दिद मानने वालों को काफिर समझता हूं, जब तक ये इकरारनामा वजीर आजम से लेके थानेदार तक के भी, तब तक उसके लिए ओहदा नहीं होगा। और यही बात, क्योंकि जो आजकल वो सोशल मीडिया और ये टीवी चैनल्स वगैरह का भी क्या कहते हैं बहुत असर है, लोग सुनते हैं, और फिर हर वो एंकरमैन, हर वो जर्नलिस्ट, हर वो तजज़िया निगार, हर वो मादरचोद जो आके यहाँ पर चिल्ली के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करेगा, रशिया के मसाइल के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा कि जी इमरान खान को रहा करो या नवाज शरीफ को आने दो, ये तक तो कहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा नक्स जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जिसकी निशानदेही आगा वसीम ने की है सोशल मीडिया पे पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं पहला वो शख्स हूँ जिसने नक्स बता दिया, ये नक्स है, इधर हो वो उधर हो वो, जो मर्जी जतन करो, आप क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकते जब तक इस नक्स को आपने एड्रेस नहीं किया। तो ओके, हर जर्नलिस्ट को भी बुलाओ, सारे जर्नलिस्टों को बुलाओ,
چھوٹے سے لے کے بڑا. ہاں بھائی تو ایک کالم لکھتا ہے, ڈزنٹ میٹر, اسٹیٹمنٹ دے. تو مرزے کو کیا کہتا ہے؟ جب تک وہ مرزے کو قذاب نہیں کہتے, جب تک وہ یہ اقرار نہیں کرتے, نہ تو ان کو ٹی وی پہ لایا جائے گا, نہ ان کے کوئی نامہ نگاری ہوگی, نہ ہی ان کو, کیونکہ یہ اس کینسر کے جراثیم ہیں جو پاکستان کو اندر اندر کھا رہا ہے. میں نے کتنا عرصہ پہلے کہا ہے کہ کوئی جرنلسٹ آئے ٹی وی کے اوپر اور آ کے کہے کہ مرزا لانتی ہے, میں اس کو قذاب سمجھتا ہوں, لیکن کوئی نہیں کہتا. سب کے سب, کیا وہ مولوی کی صورت میں ہوگا یا کوئی وہ کلین شیو صورت میں ہوگا, وہ یہی لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت, یعنی میں نے پاکستان کے مسئلے کا حل بتا دیا ہوا ہے, بارہا بتاتا ہوں, رپیٹ کرتا ہوں کہ شاید قوم سمجھ جائے. تو یہ سارا کیونکہ مکمل طور پہ یہ کنٹرول ہے, جرنلسٹ آتے ہیں, اینکر مین آتے ہیں, وہ دنیا جہان کے مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو خونی سرطان جم گیا ہوا ہے, جو پاکستان کو دن بدن کھوکھلا کر رہا ہے, یہ جان کر کے کوئی آغا وسیم یہ باتیں کر رہا ہے, اوکے, لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ صحیح سمت بات کر رہا ہے, ان کو بھی نہیں پتا, لیکن میں نے بتائے ہیں, میں نے سارے فیکٹس بتائے ہیں. آج تک کسی ایک نے یہ پروگرام نہیں کیا کہ یار پاکستان کی آرمی میں پہلے دن سے جو ہے وہ ایک آغا وسیم ہے, وہ بتا رہا ہے, اور وہ فیکٹس بھی بتا رہا ہے کہ پہلے دن سے ہولڈ قادیانیوں کا ہو گیا ہوا تھا, آج بھی قادیانی ہے. کیا اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں نہیں کی؟ کسی نے آج تک یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی کہ جنرل ضیاء الحق مسلمان تھا یا قادیانی تھا, جس کو شدت پسند مسلمان کی پہچان دی گئی ہے. کسی نے اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کی کہ جناب سندھ میں قادیانیوں کی جو سٹیٹس بنی ہوئی ہیں, سندھ میں جناب وہ ہندو عورتوں کو جو ہے جبری وہ بناتے ہیں, قادیانی بناتے ہیں, ایک روٹی کے بدلے جو ہے وہ لوگوں کو قادیانی بنا رہے ہیں, جبر کے ذریعے بنا رہے ہیں, انہوں نے قتل عام کیے ہوئے ہیں. کسی ایک جرنلسٹ نے نہیں کہا کہ مرزا محمود کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جناب کیا بولتے ہیں اس کو, بلوچستان میں جا کے کہے کہ یہ ہماری ریاست ہے, ہم یہاں اپنا اسٹیٹ بنائیں گے. کسی ایک نے کہا ہے؟ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, کیونکہ یہ خود مادر چوت قادیانی ہے. اوکے, کسی ایک نے ڈیبیٹ کیا ہے کہ یار ڈاکٹر اقبال واقعی قادیانی تھا یا مسلمان تھا؟ جس شخص نے پروف کیا کہتے ہیں ثبوت دیے ہیں اس کے قادیانی ہونے کے, لاؤ اس کو ٹی وی پہ لے کے آؤ, اس کی بھی سنیں. کہ یعنی ہماری تاریخ ہی مسخ کر کے بتا رہے ہیں, اور لوگ جو ہے ان لوگوں کو اربوں پتی انہوں نے بنا دیا ہوا ہے, ماں چودوں کو. یہ خدا کی قسم ان کے اگر غیرت ہوتی نا تو یہ ہیرا منڈی کے اپنی ماں بہن کی کمائی کھانا شروع کر دیں اس گندے پیشے سے, پھر بھی وہ پیشہ بہتر ہے ماں چود. یہ اتنے گانڈو لوگ ہیں. تو بہرحال یار میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, یہی اس کا حل ہے فی الحال. اسی سسٹم میں اگر ہو تو وقت کی ضرورت ہے. اس عاصم جنگیر مادر چوت کو بھی نکالو, شہباز شریف کو بھی نکالو, عمران خان دلے کے اوپر جو ہے وہ اس کو کہو کہ تو آ کے کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دیتا, تو یہ کوالیفائی نہیں کرتا, یہ بھی اور شہباز شریف بھی, کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کوئی نان مسلم نہیں بن سکتا ہیڈ آف اسٹیٹ. یہ کوالیفائی نہیں کرتے, اور اگر انہوں نے کوالیفائی کرنا ہے ان کے اوپر شرط لگاؤ, ماں چودو تڑی ماں دا. یار پھر گالی دینے کو جی چاہتا ہے, میں کیا کروں یار. ان کے اوپر شرط لگاؤ کہ ٹھیک ہے بھئی تمہارے اوپر سچا ہے, جھوٹا الزام تو ہے, پہلے مسلمان غیر قادیانی ثابت ہونے کے لیے یہ تو کہو نا. کتنا بڑا بے حسی ہے, کتنے بڑے, یعنی پاکستان کی عدالتوں کو بھی یہ بات پہنچی ہے, پاکستان کے
اینکر پرسن کو، جرنلسٹوں کو بھی، یہ بھی ہر ایک کو پتہ چل گئی ہے کہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا دعویٰ ایک شخص نے کیا ہوا ہے، اور آج سے نہیں 6-7 سال ہو گئے. اگر واقعی یہ قادیانی ہے پھر تو یہ پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا. نہ صرف یہ بلکہ یہ نواز شریف فیملی بھی. تو اس کے لیے لیکن بے حسی ہے، نہ کوئی میرا ساتھ دے رہا ہے، نہ کوئی میں تو جناب پاکستان کو بچانے کا فارمولہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن فی الحال اس وقت کی ضرورت ہے. شہباز شریف مسٹ گو، عاصم جہانگیر مسٹ گو، اور یہاں کیونکہ رات کے 10 بجے کے بعد کوئی اونچا بولے تو اس کی کمپلین ہو جاتی ہے. میری بھی کمپلین ہو گئی، اس لیے میں اب وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس کو. جی تو نہیں کرتا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب عالی یہ بہت سیریس معاملہ ہے. ہم نے اس کسی چھوٹے صوبے سے پرائم منسٹر لینا ہے. اول تو میں اس سیٹ اپ کے ہی خلاف ہوں، لیکن کیونکہ انقلاب تو آ نہیں سکتا، لوگوں کو ظلم سہنے کی عادت ہو گئی ہوئی ہے. پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ فرسٹ آف آل غیر قادیانی ہو، پھر یہ ہے کہ چھوٹے صوبے سے ہو. چیف آف آرمی اسٹاف کسی پشتون کو ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر جتنے بھی فوجی افسران ہیں ان کا جو مطلب پہلے تو وہ اسٹیٹمنٹ دیں اپنے مسلمان ہونے کی، پھر اس کے بعد ملٹی، یہ نہیں کہ سارے ایک ہی نسل سے آ جائیں اور پھر قادیانی پیچھے جا کے بلوچ سرداروں کو کہیں دیکھو وہ بھی قادیانی، وہ بھی پنجابی، یہ بھی پنجابی، یہ بھی پنجابی، وہ بھی پنجابی. بناتے بھی خود ہیں اور ان کو بدنام بھی پھر خود کر دیتے ہیں. اوکے. حالانکہ پنجاب وہی خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ رزسٹ قادیانیوں، پاکستان کے عوام میں سب سے زیادہ قربانیاں قادیانیوں کے لیے پنجاب میں دی، لیکن بدنام بھی یہی ماچوت کرتے ہیں. سزا تو دینی ہے. اوکے. تو بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج پنجابیوں کی، نو، خدا کی قسم نہیں. پاکستان کا GHQ جس کو میں گرینڈ ہاؤس آف قادیان کہتا ہوں وہ وہی ہے بھائیو. اوکے. اور کوئی نہیں ہے. تو اس لیے نہ تو پاکستان کی فوج پٹھان ہے، نہ پنجابی ہے، نہ یہ قادیانی ہے. وین آئی سے فوج کا اپر رینک. تو اس لیے یہ مسلمان فوجی جو ہیں وہ سوچیں کہ یہ قادیانیوں کی جو ڈومینیشن کو قبول کرنا ختم نبوت کے ساتھ غداری ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا ان کا؟ کیا سوال کا جواب دیں؟ کیونکہ پہلے نہیں پتا تھا، اب تو پتا چل گیا. میرے ذریعے پتا چلا ہے اب سب کو. اوکے. تو اٹھنا پڑے گا، ورنہ پھر پاکستان کو بھولنا پڑے گا. تو یہی ہے راستہ، اور کوئی نہیں. کہ سب سے بڑا نقص جو کینسر ہے اس کا اگر علاج نہ کیا تو مریض خدا نہ خواستہ خاکم بادام چل بسے گا. اس کو بچانا ہے، ہم سب نے مل کے بچانا ہے. اور اسی کے لیے میں بارخواہ جو ہے لوگوں کو آ کے اپنے پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بروکن ورڈز ہیں میرے، میں کوئی اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، لیکن نیت صاف ہے. اوکے. اور اس وجہ سے جو ہے میں اپنا، اگر میری نیت میں کھوٹ ہوتا تو بہت سارے لوگ آ کے میرے پوائنٹس کے اوپر باتیں کرتے اور مجھے کرٹیسائز کرتے، مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے. لیکن دیکھ لیں کیسے کیسے میں نے خطرناک قسم کے لبرلز کی بولتی بند کروائی ہے. میں تو اور بھی بہت کچھ ان کے اوپر بولنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے میں نے ایک دو سنی ہیں، ایک دو باتیں، لیکن اگین آنیسٹلی ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں ان کو جب بھی ہوگا میں چھوڑوں گا تو نہیں، ایسے بھول جان. لیکن اللہ کے فضل سے لوگ مجھے کہتے ہیں جیسے پہلے زہریلا پروپوگنڈا کرتے تھے مختلف ایشوز کے اوپر یہ لبرلز، آغا تم نے ان کی بولتی بند کر دی ہے. اب ان کی ٹون، ان کا لہجہ، ان کا
وہ چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی ہوئی ہیں. اوکے تو امیجن کریں اگر یہ میرے سامنے آئیں گے اور ان پوائنٹس کے اوپر بات کریں تو میں ان کا کیا حل کروں گا, یہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو جناب ہماری ہسٹری وہ قادیانیوں نے لکھی ہے, کسی مولوی نے نہیں لکھی. پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے. اس غلامی سے نکلے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. قادیانیوں کا مفاد ہرگز اور ہرگز پاکستان کی ترقی, سالمیت اور مضبوطی, خوشحالی نہیں ہے. وہ اپنے قادیان کے مفاد کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگا دینے والے ہیں, حتیٰ کہ پاکستان کو بھی انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے. ہم نے کیسے بچانا ہے وہ میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں. اگر آپ کمپلیٹ ریولوشن نہیں لا سکتے تو کم از کم پاکستان کے قانون کے مطابق ہی اسی سیٹ اپ میں رہتے ہوئے کم از کم کوئی ایسی قانون سازی بھی کر دیں جو عملی طور پہ جس کے اوپر عمل بھی ہو. اوکے کہ جناب کوئی بھی پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ یا کوئی بڑا عہدے دار نہیں بن سکتا انلیس کہ وہ مرزا قادیانی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے, اس کو قذاب سمجھتا ہے یا نبی. یہ ڈکلیئر کرنا ہی پڑے گا, یہ کرنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے قادیانیوں کے فلو کو روکنے کے لیے جو بڑے بڑے عہدوں پہ. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر وہ قادیانی ہو کر بھی, جس کے چانسز بہت کم ہیں, مرزا قادیانی کو وقتی طور پہ قذاب بھی کہہ دیں, لیکن یہ ہم مسلمانوں کی حیثیت سے معاملہ پھر اللہ پر چھوڑ دیں گے. پھر اللہ جو ان سے حال کرے گا وہ جیسے انہوں نے جماعت غیر اسلامی کے ساتھ مل کے بھٹو کی حکومت ہٹانے کے لیے ایک وہ شوشہ چھوڑ دیا تھا ختم نبوت کا. یہ اور مزیداری کی بات یہ ہے 1974 کی تحریک میں یہ جو 74 کی تحریک جو تھی مئی 1974 کی, اس کو جوائن کرنے والے کون کون تھے جو نعرے لگا رہے تھے؟ زورلائی وہ قادیانی تھا, اور وہ اس تحریک میں شامل ہو کے مطالبہ کیا کر رہا ہے کہ قادیانیوں کو کافر, یعنی ہمیں اپنے آپ کو خود کافر قرار دینے کا مطالبہ کر رہا ہے. اوکے وہ اصغر خان بھی اس میں شامل ہو گیا, وہ بھی مادر چوت قادیانی تھا, اور وہ بھی. تو یہ ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں. خیر یہ چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چلو اگر ہم مکمل انقلاب نہیں لا سکتے تو کم از کم پاکستان کے آئین کے جو قانون سازی کرنے کے بعد اس کے اوپر قائم ہو جائے اور اس کو عملی طور پر کروائیں کہ جو کوئی بھی عہدہ لیتا ہے سرکاری, وہ یہ جب تک نہیں کہے گا, یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے تو واضح طور پر ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو کیونکہ قادیانی ہی پاکستان کے اندر نان مسلم ڈکلیئر کیے گئے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے یہ قانون بنا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ قانون کو پامال کرنے والے کون ہیں. یہ ہماری قادیانی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ہمارے قادیانی حکمران ہیں, ہمارے قادیانی فوجی ہیں, کہ جس مقصد کے لیے کہ قادیانی ہیڈ آف اسٹیٹ نہ بن سکیں وہ تو صرف کتاب میں رہ گیا ہے نا. عملی طور پہ تو آپ کے سارے مرزئی ہیں, سارے مرزئی ہیں. ضیاء الحق سے لے کے ابھی تک ایک بے نظیر, لیکن وہ بے نظیر جو تھی وہ بھی کیا کہتے ہیں قادیانی, پرو قادیانی تھی. تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی مزید بھی میں بار بار کرتا رہوں گا. خدا کے لیے میرے ویژن کا ساتھ دیں اور ہم اپنے ملک کو, اپنے دین کو بچانے کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں.